बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, नौ मुंतखब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कितने काबिल कबूल होंगे और इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ फटे की कहानी क्या है, उसकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा हालिया जदीद तरीन दौर में भी याहिया आफरीदी साहब एंड्रॉयड और कोई जदीद मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की बजाय बटनों वाला मैनुअल मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। ये क्या सादगी है इनकी या कोई हिकमत अमली है, इसके पीछे छुपा हुआ राज भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसके अलावा जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने आज दिन भर उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो क्या रहीं, अहम तरीन तफसीलात हैं। आप हमने हमारे साथ जुड़े रहना है, उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने आईनी तरमीम के बाद बड़े पैमाने पर तहरीक के आगाज़ का इंदिया दिया है और साथ ही साथ उनमें फारवर्ड ब्लॉग बनाए जाने की जो इतलात हैं उनमें किस हद तक सदाकत है, इस हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नाज़रीन, आज सदर मुमलिकत की तरफ से जब याहिया आफरीदी साहब के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उसके बाद हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब का जो अंदाज़, उनका स्टाइल, उनका जो कॉन्फिडेंस था उससे मुकम्मल तौर पर एक वो चीफ जस्टिस ही महसूस हो रहे थे। आज जब वो कोर्ट रूम में पहुँचे तो जो उनका कॉन्फिडेंस था वो देखने वाला था, क्योंकि माजी में भी वो कोर्ट रूम में आते रहे हैं। उस वक़्त में और आज का जो दिन था इसमें वाज़ेह तब्दीली उनकी शख्सियत में जो है वो देखने को मिली। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुतल्लिका तमाम ब्रांचेज़ हैं उनके सरबराहान को, मुतल्लिका अफसरान को ये मैसेज भी पहुँचाया गया कि याहिया आफरीदी साहब के लिए अपने ब्रांचेस की जो रेलिवेंट अफसरान हैं वो उनकी ब्रीफिंग का इंतज़ाम करें और याहिया आफरीदी साहब उनसे ब्रीफिंग लेंगे। तो ये मैसेज मिलते ही तमाम मुतल्लिका जो ब्रांचेस हैं उनके सरबराहान की और मुलाजमीन और अफसरान में दौड़ें लग गईं और वो अपने डाटाज़ जो है वो इकट्ठा करने में लगे रहे। आज के दिन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट जो अपडेट्स थी वो ये भी थी कि याहिया आफरीदी साहब के साथ 1 बजे के करीब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो भी मुलाकात के लिए उनके चैम्बर में पहुंचे और ये मुलाकात एक रवायती मुलाकात होती है। जो भी चीफ जस्टिस बने उनके साथ अटॉर्नी जनरल साहब वहाँ पे पहुंचते हैं ताकि गुड जेस्चर के तौर पर एक अच्छा मैसेज जो है वो उनको दिया जाए। तो उन्होंने वहाँ पे मुमकिना लॉ के हवाले से जो तावन है उसकी यकीन दहानी भी करवाई। इसके अलावा जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब, उनके साथ भी मुलाकात की और बल्कि उनके साथ 2 मुलाकातें आज के दिन में हुई हैं। और इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह जो आईनी तरमीम है इससे पहले प्यूनी जज थे और इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई। गो कि इनकी पुरानी दोस्ती भी है, तल्लकदारी भी है। इन मुलाकात की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई, बरकैफ ये एक अहम आज की अपडेट्स थी कि ये अहम मुलाकातें हुई हैं। अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, वो जो ही तफसीलात हमारे तक आएंगी आप तक पहुँचाएँगे। अब चलते हैं जी, याहिया आफरीदी साहब की शख्सियत के चंद अहम तरीन पहलू हैं उनके मुतल्लिक आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। आफरीदी साहब की जो तालीमी काबिलियत है उसके मुतल्लिक आपको बताते चलें कि एचिसन कॉलेज में ये तालीमी याफ्ता हैं, फिर इसके अलावा बाहर से भी इन्होंने तालीम हासिल की है और बड़े अपराइट और बड़े तालीमी याफ्ता शख्सियत के तौर पर ये जाने जाते हैं और ख़ासकर अपने फ़ैसलों के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में और पूरी जुडिशरी में इनको इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता है। पेशावर हाई कोर्ट में इनकी इंडक्शन होती है तो एडिशनल जज के तौर पर ये ज्वाइन करते हैं और बाद में फिर ये मुस्तकिल जज की हैसियत से तैनात हो जाते हैं। नाज़रीन, परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो केस था उसकी समाअत के लिए जब मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजेस का इंतखाब किया जाता है तो उस बेंच में पेशावर हाई कोर्ट से इनको मुंतखब किया जाता है जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को। इस्लामाबाद में शरीयत कोर्ट के अंदर जो है ये बाकायदा समाअत करते हैं और वहाँ पे हेयरिंग्स होती हैं। 1.5 साल तक जो है ये केस चलता है। तो इस दौरान आपको पता है कि वो केस की जो
سماعت تھی یا اس کیس میں جو پیش رفت تھی وہ بہت سلو ہوتی رہی۔ اس کے پیچھے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس دور میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کے خلاف کیس جو ہے وہ کسی منطقی انجام تک پہنچے، تو گو کہ اس کے پیچھے تو یہ کہانی تھی۔ لیکن اس کیس میں جو سماعت کرنے والے یا آفریدی صاحب ہیں، ان کا جو کنڈکٹ تھا یا ان کا جو اس وقت جو ایک سٹائل تھا، جو ایک پروفیشنلی جو ان کی ذمہ داری تھی، اس کو انہوں نے بڑے آسان انداز میں جو ہے وہ پورا کیا۔ جب تمام تر نوٹسز کے باوجود پرویز مشرف صاحب اس کیس میں پرسنل ہیئرنگ کے لیے پیش نہیں ہو رہے تھے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے انتہائی سخت ترین فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے پرویز مشرف کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کو کینسل کر دیا۔ یہ جو ان کا جو فیصلہ تھا یہ بہت ہی غیر معمولی فیصلہ تھا، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے اندر دوڑیں لگیں، اور جتنی بھی اس دور کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو جو ہے وہ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ البتہ جو ہے اس دوران اسٹیبلشمنٹ اور یا آفریدی صاحب ان کے مابین جو تعلقات ہیں وہ کچھ ناخوشگوار حد تک بھی آگے بڑھے، اور یوں کہہ لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو انتہائی ناپسندیدہ شخصیت کے طور پر بھی ان کو لیا۔ البتہ اس دور میں جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے ثاقب نثار صاحب، ان کے تھرو جو ISI چیف تھے فیض حمید صاحب، انہوں نے اس فیصلے کو ختم کروا دیا۔ لیکن اس کے باوجود یا آفریدی صاحب اس بینچ میں موجود تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ تھا کہ ان کی موجودگی میں جو فیصلہ ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہو سکتا، تو اس وقت جو ہے اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے ساتھ باقاعدہ ایک ڈیل کہہ لیجئے کی، یا ان کے ساتھ کوئی معاملات طے کیے کہ جس میں پھر یا آفریدی صاحب کو اس بینچ سے علیحدہ کیا گیا۔ اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ یا آفریدی صاحب نے موقف اختیار کیا کہ ایک اپلیکیشن دائر ہوتی ہے کہ یا آفریدی صاحب جب بطور وکیل پریکٹس کرتے تھے تو انہوں نے مشرف کے خلاف ایک اپلیکیشن دی تھی، تو اس میں کہا گیا تھا کہ آپ چونکہ پرویز مشرف کے خلاف جو ہے وہ مائنڈ بنا چکے ہیں، آلریڈی آپ کا مائنڈ کلیئر ہے، تو لہٰذا آپ اس کیس سے علیحدہ ہو جائیں۔ تو پھر اس کے بعد یا آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس کیس سے خود ہی علیحدہ ہو گئے، گو کہ 1.5 سال کا ایک طویل عرصہ جو ہے وہ اس کیس کے ساتھ منسلک رہے۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ ان کا اس کیس سے ہٹنا بھی باقاعدہ جو ہے وہ ایک باقاعدہ پلان کا حصہ تھا۔ پھر اس کے بعد جو یا آفریدی صاحب ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعینات کیے جانا تھا، تو ان کی جب یہاں پہ تعیناتی تھی تو اس کے لیے جب ان کا نام جو ہے وہ آتا ہے تو پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کے نام پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا جاتا۔ تو بہت سے جو لاء کے متعلقہ حلقے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یا آفریدی صاحب نے پرویز مشرف کے کیس سے جو ہے وہ علیحدگی اسی شرط پر اختیار کی تھی کہ ان کو سپریم کورٹ میں انڈکٹ کیا جائے گا۔ تو جب سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو ان کا ثاقب نثار صاحب کے ساتھ بھی ایک پھڈا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ثاقب نثار صاحب ایک کیس میں سو موٹو لیتے ہیں، تو جب اس سو موٹو کا کیس سماعت کے لیے ان کو دیا جاتا ہے تو پھر یہ اس کیس کی سماعت سے واضح طور پر انکار کر دیتے ہیں، گو کہ ان کا بھی ابتدائی دور تھا۔ تو ثاقب نثار صاحب کے لیے بھی یہ معاملہ انتہائی غیر معمولی تھا، کیونکہ وہ اس حوالے سے تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایک جو جج ہیں وہ اس طرح کا بھی ریکٹ کریں گے، لیکن انہیں واضح طور پر کہا کہ وہ سو موٹو لیے جانے کا جو عمل ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتے، گو کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب ہی پھر آگے بڑھے اور معاملہ پھر وہاں پہ ختم ہوا۔ البتہ اطلاعات یہ ہیں کہ جب تک ثاقب نثار صاحب یہاں پہ تھے تو ان کے تعلقات کو بہت اچھے ان کے ساتھ نہیں رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انتہائی سادہ طبیعت کے آدمی ہیں۔ آج کا جو جدید دور ہے اس میں ہر شخصیت کے پاس اینڈرائڈ سیٹ موجود ہے، لیکن یہ اب بھی بٹنوں والا موبائل استعمال کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ یہ واٹس ایپ کرنا اور ویڈیوز وغیرہ دیکھنا یا جو جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن جو ہے وہ بہت کم ہے، اور ان کا بٹنوں والا موبائل استعمال کرنے کی بھی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ جو سوشل میڈیا میں ہونے والی جو پروپوگنڈاز ہیں، سوشل میڈیا میں ہونے والی جو پلاننگز ہیں، ان سے ہٹ کر یہ صرف اور صرف اپنے کام کی طرف توجہ دیتے رہے ہیں، اور یہی ان کا ایک انداز بھی ہے۔ جہاں تک بات کریں ان کی کارکردگی کی تو وہ انتہائی غیر معمولی ہے۔
اور جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کے ساتھ تعلقات کی بات کریں تو انہوں نے عطر من اللہ صاحب اور ان کے ساتھ مل کر ایک لا فرم بھی بنائی تھی اور ان کے اچھے مراسم بھی ہیں، لیکن ایک وقت یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ میں لایا گیا تو اس وقت یہ تینوں دوست مشترکہ لا پریکٹس بھی کرتے تھے، اور سید منصور علی شاہ صاحب لاہور کوٹے سے اور یہ پشاور کے کوٹے KPK کے کوٹے سے آئے تھے، اور عطر من اللہ صاحب اسلام آباد سے جو ہے وہ ہائی کورٹس میں ان کی انڈکشنز ہوئی۔ اس دوران ثاقب نثار صاحب جو باقاعدہ پلاننگ کرتے تھے کہ سپریم کورٹ میں آنے والے جج جو ہیں وہ فیوچر میں جب چیف جسٹس بنیں گے تو ان کا دورانیہ کتنا ہوگا، یہ چونکہ کم عمر تھے تو ان کا جو دورانیہ تھا وہ بھی کافی طویل بنتا تھا، تو جان بوجھ کر ثاقب نثار صاحب نے ان کو چیف جسٹس کی دوڑ سے پیچھے رکھنے کے لیے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے جو ہیں ان کو جو جسٹس صاحب کو جو ہے یہاں پہ لایا گیا، منیب اختر صاحب، تو وہ منیب صاحب جو تھے وہ جونیئر تھے، اس کے یہاں پہ آنے پہ بھی جو بڑا اختلاف سامنے آیا، اس وقت متعلقہ بار ایسوسیشنز کی طرف سے بھی اس پہ رد عمل آیا، بار کونسل نے بھی اس پہ رد عمل دیا، گو کہ ثاقب نثار چونکہ فیصلہ کر چکے تھے تو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت 3 ہفتے سے زائد کا عرصے میں جو ہے وہ ان کو پہلے ان کی جانچ کروائی گئی اور ان کی بعد میں جانچ ہوئی، تو اس طرح وہ سینیارٹی میں ان سے سینئر ہو گئے، گو کہ وہ ان سے جو ہے وہ جونیئر تھے۔ یہ جو ابتدا سے ہی ثاقب نثار صاحب کا یہ انداز تھا، لیکن انہوں نے کبھی اس پہ واضح طور پر گلہ نہیں کیا، لیکن قدرت کا پہیہ جو الٹا جب گھومتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ وہ تمام جو پلاننگ تھی وہ ساری فارغ ہو گئی اور قدرت نے ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کے اہم ترین عہدے پر جو ہے وہ تعینات کر دیا ہے۔ آگے بڑھیں جی، اہم ترین موضوع ہے PTI میں جو فارورڈ بلاک بنائے جانے کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں اور یہی پلاننگ ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور زین قریشی صاحب کو جو حالیہ نوٹس جاری کیا گیا ہے اس پر جو ہے وہ زین قریشی صاحب کی طرف سے اور جو شاہ محمود قریشی صاحب کے جو قریبی حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے ان سے نالاں ہیں، اور ان کی طرف سے زین قریشی صاحب کو یہ نوٹس جاری کیے جانے پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور اس حوالے سے جو شاہ محمود قریشی اور ان کے جو قریبی احباب ہیں وہ جو موجودہ قیادت ہے اس کے خلاف جو ہے وہ متحد ہونے کے لیے تیار ہیں، اور اس سلسلے میں اطلاعات یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی جو پلاننگ ہے وہ کی جا رہی ہے، بہت سی اہم شخصیات جو ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، اور اب پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک جو ہے وہ بنایا کیسے جائے گا وہ ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ابھی چونکہ یہ نوٹسز کا اجرا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے، جو پولیٹیکل جو ڈیسیجنز لیتی ہے، سیاسی پارٹی جس کو یہ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں، اور خاص کر جو بیرون ملک PTI کی قیادت بیٹھی ہے اس میں اور جو اندرون ملک یہاں پر موجود پارٹی ہے، ان کے مابین جو ان کا جو یوں کہہ لیجیے کہ پولیٹیکل جو بیانیہ ہے اس میں بڑا فرق ہے، وہ جو جارحانہ انداز میں سیاست کے قائل ہیں اور ان کی طرف سے یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کو مؤثر اقدامات نہیں کر رہے، تو ان کی طرف سے جو پاکستان میں موجود قیادت ہے یہ ان پر الزامات لگاتی ہے کہ پارٹی پر جو اس وقت سخت جو اس وقت صورتحال کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے رویے کی وجہ سے ہے، اور جس کا اظہار پارٹی کے جنرل سیکرٹری راجہ صاحب کی طرف سے بھی کیا گیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ جو آئندہ جو پروٹیسٹ ہے اس کو بھی ایک خاص وقت میں جو ہے اس کو کریں گے، اور آئندہ جو بھی ہماری پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوگی اس کو سوچ سمجھ کر کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا سے مرعوب ہو کر جو ہے ہم لڑنے مرنے اور بھرنے پہ جو ہے وہ آگے نکل آئیں۔ تو اس سے واضح طور پر جو PTI کی قیادت ہے 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ درار مزید جو ہے وہ آگے بڑھے گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو PTI کا جو بیانیہ ہے نہ صرف اس کو نقصان ہوگا بلکہ عمران خان کی جو رہائی کے جو معاملات ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے چلے جائیں۔ آج بشرا بی بی صاحب کی جو ضمانت ہوئی ہے اس سے بھی یہ تاثر مل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بشرا بی بی صاحبہ ہی پارٹی کی جو قیادت ہے اس کو سنبھالیں، اگر وہ آتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو PTI کی جو اس وقت موجودہ قیادت ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے مابین جو ہے وہ مل کر آگے چلنے کے کچھ امکانات ہوں گے،
کیونکہ بشریٰ بی بی صاحبہ وہ بھی پولیٹیکل طور پر جو ہے وہ بہت ہی مختلف سوچ کی حامل ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں عمران خان کے ساتھ جتنے بھی ان کے قریبی تعلق دار تھے، بشریٰ بی بی صاحبہ جب بنی گالہ پہنچتی ہیں تو ان سب کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اب بھی اگر وہ پارٹی کی قیادت سنبھالتی ہیں تو بھی جو پارٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو اپنے عہدوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، اور ان کو علیحدہ جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل سٹرگل کرنی پڑے گی۔ تو یہ ناظرین اب تک کی اپڈیٹ ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اب تک اتنا ہی، مزید اپڈیٹ کے لیے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔